बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन तफसीलात हैं। आपने देखा है उमर अयूब गिरफ्तार हो गए, उनके साथ अजीमुद्दीन गिरफ्तार हो गए, राजा बशारत साबिक वज़ीर क़ानून पंजाब गिरफ्तार हो गए, अहमद चट्ठा गिरफ्तार हो गए, इमरान खान साहब पर उन समेत 60 अफराद पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई। यह है मामला GHQ हमला केस का जो 9 मई को हुआ था। उस सिलसिले में ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं और साथ में फ़र्द जुर्म आयद हुई है इन तमाम अफराद पर। उमर अयूब साहब की गिरफ्तारी, राजा बशारत साहब की गिरफ्तारी, अहमद चट्ठा की गिरफ्तारी। इस गिरफ्तारी का मतलब क्या है? इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसे हमें साथ मिलाकर देखना है, और वो है बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत के खारिज होने का मामला। देखिए, बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जामिन को भी नोटिस जारी हो गया है। बुशरा बीबी का कसूर सिर्फ यह है कि वो इमरान खान की अहलिया हैं, उनके साथ डटकर खड़ी हैं। ये नहीं मंदिर पंजोता साहब आप बता रहे हैं। वो कहते हैं कि बुशरा बीबी का कोई कसूर नहीं। आए रोज़ तारीखें रख कर एक ही मामले पर बार बार केस बना के क्या आप समझेंगे कि वो पीछे हट जाएंगी? नहीं, ये आपका वहम है। बुशरा बीबी इमरान खान की ताकत हैं, इमरान खान की कमज़ोरी नहीं। उनका दिल है कि अब फिर बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए, कहीं वो फिर एहतजाज को लीड ना करें, क्योंकि पिछली दफ़ा लीड करने का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा है। इंशाअल्लाह एक दिन सच की फतह होगी, हक की फतह होगी। ये नई मदर पंजोता साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट किया है। अब अगर आप देखें तो आपको नज़र क्या आता है? उमर अयूब की गिरफ्तारी से, बुशरा बीबी की मुमकिन गिरफ्तारी से, इस सूरत हाल से आलिया हमजा साहिबा, उनकी भी अब गिरफ्तारी की तैयारी है। इससे बाकी लोगों की जो मुमकिन गिरफ्तारी है उससे, और एक बार फिर बाज़ लोग पहले गिरफ्तार रह चुके हैं, फिर गिरफ्तार हो रहे हैं, बाज़ लोग पहली दफ़ा गिरफ्तार होने जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल से आपको अंदाज़ा क्या होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी ग्रुप ये आने जा रहा है मुश्किल में। इसी सूरत हाल को भांपते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह किया था कि उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को पीछे कर लिया, और ये जो जुडिशल कमीशन है इसमें शामिल कर दिया बैरिस्टर गौहर को, उनके साथ बैरिस्टर अली जफ़र को, और इन लोगों को शामिल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ अपना रोल प्ले करना चाहती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जो दिन हैं, अब जो दिन आ रहे हैं, ये मज़ीद मुश्किलात के दिन होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई में फिर सानिया डी चौक में, इन जगहों पर यहाँ से पकड़ा जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल डिफ़िकल्ट, मज़ीद डिफ़िकल्ट होती चली जाएगी। ये हमें मुमकिन तौर पर नज़र आ रहा है। आज जब ये सब कुछ हो रहा था अडियाला जेल में, तो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई फवाद चौधरी साहब से भी और शेख रशीद साहब से भी। शेख रशीद साहब के हवाले से बाज़ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब उठे, बगलगीर हुए शेख रशीद अहमद साहब से, बड़ी ज़बरदस्त जफ्फी डाली और ज़ोर से उनसे गले मिले शेख रशीद अहमद साहब। फवाद चौधरी साहब ने जब बाहर आए, फवाद चौधरी साहब की फुटेज बड़ी वायरल हुई कि बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बड़ा डिस्कस हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने खुद एक ट्वीट करके बताया, एक और जाली मुकदमे में हाजिरी के लिए अडियाला जेल गया। अरसे बाद इमरान खान से तवील मुलाकात हुई। इमरान खान पहले दिन की तरह हशाश बशाश और इंतहाई पुरअतमाद हैं। उन्होंने हमेशा मोहब्बत और एतमाद किया है, और ये रिश्ता आज भी बरकरार है। पूरी कौम इमरान खान की पुरअज़्म वापसी के लिए दुआगो है। इमरान खान की रिहाई हमारा मकसद है। इसके लिए जो कुछ बन सका करेंगे। ये जो कुछ बन सका करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं इमरान खान साहब के लिए। फवाद चौधरी साहब ने फ्रंट पर रहकर कोशिशें की हैं, बयानात देकर, मीडिया में बात करके, इंटरव्यू करके, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा के। यह है थोड़ा हिस्सा। जो फवाद चौधरी साहब ने बिहाइंड द क्लोज डोर कोशिशें की हैं, वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में काफ़ी कुछ किया है। सियासी मुलाकातें भी की हैं, गैर सियासी मुलाकातें भी की हैं, और फवाद चौधरी साहब ने अपना रोल प्ले किया है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से जब मालूमात सोशल मीडिया पर आती हैं, तो पार्टी का एक ग्रुप है जो फवाद चौधरी को पुश अवे करता है कि नहीं, नॉट नीडेड, ये भाग गया था, ये चला गया था, ये पार्टी छोड़ गया था। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने उनके केस में तमाम मालूमात हासिल करने के बाद उन पर एतमाद का हमेशा इजहार किया है, लेकिन पार्टी में एक ग्रुप है जो फवाद चौधरी को लेने पर तैयार नहीं है। अच्छा, ये ग्रुप कुछ और लोगों को भी लेने पर तैयार नहीं है, जैसे अली जदी साहब के लिए इनके पास कंप्लीट नो है। इमरान इस्माइल साहब ने खुद भी कम इंटेंशन शो किया है, कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए इमरान इस्माइल साहब ने। उन इंटरव्यूज़ में उनकी बातें कोई हौसला अफजा नहीं थी, लेकिन इमरान इस्माइल के लिए कंप्लीट नो है। कुछ और लोग हैं उनके लिए कंप्लीट नो है, मगर कुछ लोग हैं जिनको वापस लिया गया, जैसे ऑन अब्बास बप्पी साहब हैं, वो भी छोड़ गए थे मगर वापस लिए गए।
اور پاکستان تحریک انصاف میں کچھ مثالیں ہیں جن لوگوں کی واپسی ہوئی یا کچھ لوگوں کی اگر واپسی نہیں ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو دھتکارا نہیں. فواد چودھری صاحب کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ان کو واپس دھکا دے کے باہر کرو یہ پالیسی ہمیں کچھ لوگوں کی نظر آتی ہے. یہ لوگ فواد چودھری صاحب کی جو صلاحیت ہے انگیجمنٹ کی اس صلاحیت سے خائف ہیں اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ فواد چودھری صاحب کی واپسی ہو. ان لوگوں کی جو لائم لائٹ میں رہنے والی پوزیشن ہے, ان لوگوں کی اس وقت جو پارٹی میں بہتر پوزیشن ہے, یا ان لوگوں کی جو کچھ جگہوں پر ڈیل کرنے کی پوزیشن ہے وہ پوزیشن بڑی ڈیمیج ہو جائے گی اف فواد چودھری ریٹرنز بیک. تو یہ لوگ فواد چودھری کے معاملے میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو کچھ معلومات, کچھ اندر کی چیزیں اور کچھ اپنا تجزیہ ان کی بنیاد پر بتا سکتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کے کیس میں یہ ہو رہا ہے. ایک کھچڑی پک رہی ہے, اس کھچڑی کے پکانے میں عمران خان صاحب کچھ حصہ ڈالیں, یہ عمران خان صاحب سے پہلے بات کی گئی تھی. لیکن عمران خان صاحب کا فیصلہ کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. یہاں ایک اور بہت بہت زیادہ اہم خبر ہے, اور ہوا یہ ہے کہ پولیس نے جو درخواست ہے سانحہ ڈی چوک کی اس میں نامزد کیا جائے شہباز شریف کو 1, محسن نقوی کو 2, عطا تارڑ کو 3, آئی جی سمیت کچھ 9 افراد ان کو نامزد کیا جائے, ان پر ایف آئی آر کاٹی جائے سانحہ ڈی چوک کی. اور یہ ایف آئی آر کس کی طرف سے ہے؟ یہ ایف آئی آر ہے انیس ستی, وہ جو نوجوان کوٹلی ستیاں والا جس کے والد سفارش ستی, ان کی آنکھیں بڑی وائرل, جن کے گھر شاہد خاقان عباسی بھی گئے, حماد اظہر بھی گئے, ملاقات کی, جن کو الجزیرہ نے رپورٹ کیا, بی بی سی نے رپورٹ کیا, انڈیپینڈنٹ اردو نے رپورٹ کیا, ہم سب نے رپورٹ کیا. اس انیس ستی کے خاندان کی جو درخواست ہے وہ درخواست تھی, پولیس نے انکار کر دیا کہ ہم وزیر اعظم کے خلاف, وزیر داخلہ کے خلاف, آئی جی کے خلاف, وزیر اطلاعات کے خلاف ہم درخواست نہیں لے رہے, ہم ان کے خلاف پرچہ نہیں کاٹیں گے. وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب, بڑے زبردست وکیل, عمران ریاض کے دوست, ہمارے دوست, اور یہ اکثر و بیشتر آپ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے مظلوموں کے کیس میں نظر آتے ہیں. اور میاں علی اشفاق بہت بڑی تعداد میں ایسے مواقع ہیں جن میں وہ اپنی خدمات ایف او سی فری آف کاسٹ دیتے ہیں. تو ان کی جو خدمات ہیں وہ اس خاندان کو حاصل ہیں. اب ہوگا کیا جب پولیس کا انکار ہو گیا ہے؟ تو جو غالباً 22A کی درخواست ہوتی ہے, اس 22A کی درخواست کے تحت آپ رجوع کرتے ہیں عدالت سے اور کہتے ہیں کہ پولیس ہماری درخواست نہیں کر رہی. پھر عدالت حکم دیتی ہے پولیس کو کہ یہ درخواست دائر کی جائے. عمران خان صاحب کے کیس میں ہوتا, درخواست نہیں ہوئی تھی جو وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا. اسی طرح سے عائشہ شریف کے کیس میں ہوا تھا, درخواست نہیں ہوئی تھی, دونوں جگہ زیادتی یہ کی گئی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کی عدالتوں کا مجرمانہ کردار ہے, عدالتوں نے پرمیشن دے دی, پولیس نے اپنی مدعیت میں درخواست دائر کر دی. یعنی ارشد شریف کے خاندان کے لوگ ہیں, مدعی ہیں, کوئی مر گیا ہے تو وہ لوگ موجود تھے, لیکن پولیس کی مدعیت میں عمران خان صاحب کی پوری پارٹی ہے, زبیر نیازی تھے, سب تھے, لیکن پولیس نے اپنی مدعیت میں درخواست. تو یہ زیادتی پولیس کرتی ہے اور مجرمانہ کردار ادا کرتی ہیں عدالتیں, یہ زیادتی ہونے دیتی ہیں. اب کی بار میاں علی اشفاق ہیں, ہمیں یہ ہوپ کرنا چاہیے کہ یہ اس کیس میں درخواست ہوگی. طاہر القادری نے کر کے دکھایا تھا جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا, تو طاہر القادری نے درخواست کروا کے دکھائی. انہوں نے اس وقت کے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ تھے, وزیر اعظم شہباز شریف تھے, وزیر اعظم نواز شریف تھے, شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, سب کے خلاف طاہر القادری نے درخواست کروائی. آپ اپنوں کا خون کیسے جاری دے سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگوں کی اس سلسلے میں مجرمانہ غفلت ہے. کیا ان لوگوں نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی؟ نہیں. کیا اس کی درخواست دے دی؟ نہیں. کیا یہ لوگ اب تک عدالتوں سے رجوع کر پائے؟ نہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو باہر موجود ہیں وہ گئے اسپتالوں میں جا کر اپنے زخمیوں کی خیریت دریافت کی؟ نہیں. کیا وہ تمام بڑے بڑے نام وہ جان سے جانے والوں کے گھر گئے؟ نہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ جگہ ملاقات ہوئی, وہ جو کنٹینر سے طاہر عباس تارڑ گرا تھا, رینجرز اہلکاروں نے دھکا دیا تھا, وہ ملاقات تو بیرسٹر گوہر کی ہوئی, لیکن جائیں بیرسٹر گوہر, ان کے ساتھ علی امین گنڈا پور, ہر بندے کے گھر پر جائیں. یہ کوئی ایک MNA, کوئی ایک MP چلا جائے, دس از ناٹ انف. پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ان ورکرز کے ساتھ جو جان سے گئے ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, جو آئے تھے, سب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, وگرنہ ورکر ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا؟ طاقت پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں نہیں ہے, طاقت ورکرز میں ہے, طاقت سوشل میڈیا کی ٹیم میں ہے, طاقت ان لوگوں میں ہے جو لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے نکلیں گے. تو علی امین گنڈا پور میں, بیرسٹر گوہر میں, سلمان اکرم راجہ میں, ان لوگوں میں طاقت نہیں ہے. کیا ان لوگوں نے ایک اور بڑا مطالبہ تھا کہ یہ انگلش میں پریس کانفرنس کریں؟
سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، یہ لوگ بیٹھیں انگلش میں پریس کانفرنس کریں، جو مظلوم خاندان ہیں ان کے افراد کو لے کر بیٹھیں اور ان کو اپنی مضبوط گرپ میں رکھتے ہوئے یہ لوگ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں. نہیں کر سکے یہ لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. یہ ان کو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا. اردو میں ایک پریس کانفرنس کر دی، لوکل میڈیا خاک کوریج کرتا ہے. کیا یہ چینلز کوریج کرتے ہیں؟ یہ فیک نیوز پہ شور مچانے والے خود فیک نیوز ہے سب سے بڑی، کہ آپ اتنے بڑے واقعے پر کوریج ہی نہیں کرتے. تو یہ بڑا مجرمانہ کردار ہے، اور مجرمانہ کردار پاکستان تحریک انصاف میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا ہے. یہ ان کو کرنا چاہیے. تو یہ گرفتاریاں ہوئی، اور بشرا بی بی کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے علاوہ ہمارے سامنے آیا معاملہ عالمگیر خان محسود کا. عالمگیر خان محسود کل گرفتار ہوئے تھے، میں نے آپ کو فوٹیجز وغیرہ سب دکھائی تھیں. اب عالمگیر خان محسود کو ATC پیش کیا گیا. 9 مئی کے 2 مقدمات ہیں، ان کے سلسلے میں پیش کیا گیا. اسلام آباد سے واپس آئے تھے، گھر سے گرفتار کر لی گئے. لنک عدالت تھی، راہداری ریمانڈ ہے، راہداری ریمانڈ ہو گیا. عالمگیر خان محسود کو کل پھر ایک عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہ ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد میں کھچڑی کی بات کر لوں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کھچڑی پک رہی ہے. یہ کھچڑی کے معاملے میں ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب تک پیغام پہنچایا گیا کچھ سیاسی طاقتوں کی جانب سے کہ نون لیگ کو ایسے اٹھاتے ہیں، نکال کے باہر کر دیتے ہیں اقتدار سے. پاکستان پیپلز پارٹی ملے، فضل الرحمان کی جماعت ملے، پاکستان تحریک انصاف ملے، کچھ دیگر لوگ ملے اور مل کے نون لیگ کو اقتدار سے نکال دیتے ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب جو ہیں، ان کے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ ملاقاتیں، کچھ کوششیں ہوئی ہیں. ان کا شاید، یہ ابھی میری ان سے خود بات نہیں ہوئی، لیکن ان کا بھی اس میں کچھ رول تھا. فیصل واوڈا، وہ جو مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، خبر یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی کوشش کے لیے گئے. اسی لیے آپ دیکھیں فیصل واوڈا جو ہیں، وہ جو غصے میں بات کر رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے کہ ریاست اور PTI نہیں، حکومت اور PTI آمنے سامنے یہ لوگ ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے، جو غصہ دکھا رہے ہیں فیصل واوڈا، وہ غصہ اسی لیے ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور نون لیگ کے خلاف یہ ایفرٹ اگر کی جا سکتی ہے کی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بیانات دیے خود نون لیگ کے خلاف، یہ تمام ایفرٹ ہو رہی تھی. عمران خان صاحب تک جب یہ پیغام پہنچا، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک بندے کے ذریعے پہنچا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں تک، وہاں سے عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا، اور ساتھ میں جو فیصل واوڈا اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. ابھی بھی ملاقات کی انہوں نے، فضل الرحمان صاحب سے باہر آئے اور پھر وہ کھڑے ہوئے تھے کامران صاحب کے ساتھ. تو ہمیں نظر کیا آیا؟ فیصل واوڈا کہہ رہے ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. فیصل واوڈا پاکستان تحریک انصاف میں کچھ مائنس کر کے عمران خان کے لیے کچھ ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، نون لیگ کا پتہ صاف کیا جائے، یہ کوشش ہو رہی ہے. عمران خان نے جواب کیا دیا، بڑا دلچسپ ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا، میں جیل میں ہوں، میں اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہوں، میں یہ لڑائی لیگلی لڑوں گا، پولیٹیکلی لڑوں گا، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. If I join hands with پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ مجھے ڈیمیج کرے گا، یہ میرے نظریے کو ڈیمیج کرے گا، میری جو تمام پولیٹیکل ایفرٹ ہے اس پولیٹیکل ایفرٹ کو ڈیمیج کرے گا. میں اس ڈیمیج کے لیے تیار نہیں ہوں. عمران خان صاحب نے یہ بات بتا دی ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو، اور عمران خان صاحب اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس کے لیے راضی نہیں ہیں عمران خان صاحب. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں کیا ہوا، بہت اہم ہے کہ آپ کے سامنے رکھا جائے. پنجاب یونیورسٹی میں کل مریم نواز شریف صاحبہ گئی تھیں، یونیورسٹی بند تھی، کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ وہاں پر موجود نہیں تھے. جو انہوں نے اسکالرشپ والے بلائے ہوتے وہ اسٹوڈنٹس موجود تھے. یونیورسٹی کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا تھا، کہیں نعرہ نہ لگ جائے نا، نہ وہ باغی، نہ غدار، قیدی نمبر 804، یا کسی کے پاپا وغیرہ کے بارے میں کوئی نعرہ لگ جائے. تو یہ ہوا تھا. اب آج پنجاب یونیورسٹی میں کیمپس کھلا ہوا تھا. جینڈر اسٹڈیز کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام ہے عمار، 21-22 برس کی عمر کا نوجوان. یہ کینٹین میں کھانا کھا رہا تھا، موٹر سائیکل پر سوار 2 لوگ آئے اور ان لوگوں نے آ کر گولیاں چلائیں اور یہ جان سے گیا. اب اس کے بعد جمعیت والے آئے اور انہوں نے مظاہرہ کیا، دیگر طلبہ تنظیموں نے مظاہرہ کیا، یونیورسٹی کی صورتحال کشیدہ ہو گئی. انہوں نے پھر تیری میری آرزو، شہادت شہادت کے نعرے لگائے، نعرہ تکبیر بلند ہوتا رہا، اور انہوں نے یونیورسٹی کو تقریباً بند کر دیا. کچھ توڑ پھوڑ ہوئی، یونیورسٹی کے اندر مظاہروں کی صورتحال تھی ہمارے سامنے، اور طلبہ یہ سوال کر رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے پنجاب یونیورسٹی میں لاہور کے وسط میں جامعہ کے اندر 2 لوگ بائک پر آئیں، اسلحہ لے کر آئیں، کینٹین کے اندر جائیں، بندہ ماریں، اور بندہ مارنے کے بعد وہ نکل بھی جائیں. کیوں کر ممکن ہے؟ طلبہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں. بات پہ جب یہ طلبہ احتجاج کر رہے تھے تب بھی پولیس موجود تھی، تو بات پہ پولیس آ جاتی ہے. یہ سیکیورٹی طلبہ کو دینا کیوں ممکن نہیں ہو پاتا؟ آپ وزراء کو سیکیورٹی دے لیتے ہیں، آپ اہم ترین عہدوں پر موجود شخصیات کو سیکیورٹی دے لیتے ہیں، تو یہ طالب علم جو ہیں ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی. یہ سوال بہت بڑا سوال ہے،
اس سوال کا جواب ہمارے حکام کے پاس نہیں ہے. شرمناک صورتحال ہے. اب میں آپ کو آخر میں یہ چیز بتاؤں کہ جو کوشش کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ عمر ایوب نکال لیے جائیں، کیونکہ عمر ایوب پر دھڑا دھڑ مقدمے ہو گئے تھے ثانیہ ڈی چوک کے بعد اور گرفتاری کی تیاری تھی، گرفتار ہو گئے. شبلی فراز نکال لیے جائیں، ان کی جگہ بیرسٹر گوہر آ جائیں، ان کی جگہ بیرسٹر علی ظفر آ جائیں. یہ لوگ شامل کر لیے گئے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں ممکنہ طور پر جو 6 رکنی بینچ ہے جو ابھی 9 دسمبر کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سویلینز کا، اس سلسلے میں سماعت کرے گا. عائشہ ملک صاحبہ کو نکالا گیا تھا، وہاں سے ایک جج صاحب اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں. یہ بہت ممکن ہے کہ ہو جائے اور کچھ اور چیزیں ہوں گی ہمارے سامنے آ جائیں گی. یہ اب تک کی صورتحال ہے. آئی ول کیپ یو پوسٹڈ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.